बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल हमने बात की प्ली ऑफ एलिबाई में आर्टिकल 24 कानून शहादत आर्डर 1984 के हवाले से, लेकिन इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपरली स्ट्रीम लाइन जो है वो मैनेज नहीं की जा सकी। दोस्तों ने कहा कि दोबारा इस पर कुछ गपशप लगा दी जाए ताकि प्ली ऑफ एलिबाई वाज़िह हो सके। मेरे जैसे कई ऐसे वकला हैं जिनको इस हवाले से कम पता है, तो दोस्तों ने सोचा कि दोबारा इस पे बातचीत की जाए। प्ली ऑफ एलिबाई बुनियादी तौर पर एलिबाई एक लातिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मानी है समवेयर एल्स, किसी और जगह पे। कानून हर हालात में मुतासरा अफराद की दादरसी चाहता है। मुल्ज़मान अपने दिफा में ये उज़र ले सकते हैं कि जाए वक़ूआ के वक्त वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे। प्ली ऑफ एलिबाई एक ऐसा उज़र है जो एक मुल्ज़म इख्तियार करता है, जिसके तहत वो इस बात का उज़र लेता है कि वो जाए वक़ूआ के ऊपर उस मखसूस वक्त में जिस वक्त वो अकरंस हुई है वो वहां मौजूद नहीं था। अब कानून शहादत आर्डर 1984 में किसी भी जगह पर प्ली ऑफ एलिबाई का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आर्टिकल 24 जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है। आर्टिकल 24 ये कहती है कि वाक़यात जो बसूरत दीगर मुतलका ना हो, रेलिवेंट ना हो, वो रेलिवेंट फैक्ट बन जाते हैं जब क्वेश्चन इन जो फैक्ट इन इशू है वो एक खास हालात के साथ मुताबिकत ना रखता हो। मसलन एक बंदा ये कहता है कि 1 मार्च 2017 में जिस वक़्त ये वक़ूआ हुआ है उस वक़्त वो जुर्म की जो अकरेंस प्लेस है जो गुजरांवाला में है वहां पे मौजूद नहीं था। अब उस वक़्त क्या वो इस्लामाबाद में था, रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन जिस वक़्त उस हालात के साथ रेलिवेंसी आ गई वो गैर मुतलका मामला एक मुतलका मामला बन जाता है और प्ली ऑफ एलिबाई में उसको ये साबित करना पड़ेगा कि जो इर्रेलिवेंट फैक्ट है वो किस तरह से रेलिवेंट हो जाता है। अब उसकी इलस्ट्रेशन भी साथ ही दे रहा है आर्टिकल 24 कि अब फैक्ट इन इशू ये है कि अलफ ने फला रोज पेशावर में एक जुर्म का इर्तिकाब किया है या नहीं। अब ये वाकया कि उस दिन अलफ जो है लाहौर में था एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। ये वाकया कि इस वक्त के करीब जिस वक्त जुर्म का इर्तिकाब किया गया है अलफ उस मकाम से जिस मकाम पर वो मौजूद था और उस मकाम पे जिस जगह पे वो वक़ूआ हुआ है क्या वो इतने फासले पर था कि टाइम की पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी थी कि वो जुर्म करके वापस उस जगह पे जा सकता था या नहीं जा सकता था। अब ये बात है तो गैर मुतलका, लेकिन चूंकि वो कुछ हालात में सरकमस्टांसिस ऐसे हो गए कि वो उससे रेलिवेंट हो जाती है। वक़ूआ के सरजद होने के वक्त मुल्ज़म का किसी और जगह पर मौजूद होना, यानी जिस वक्त जुर्म सरजद हुआ है मुल्ज़म उस वक्त जाए वक़ूआ पर मौजूद नहीं था और उसका वक़ूआ पर आना जाना क्या मुमकिन था या नहीं था, पॉसिबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी थी या प्रोबेबिलिटी नहीं थी। क्या एक बंदा इतने थोड़े स्पेन में इतने थोड़े अरसे में लाहौर या इस्लामाबाद से गुजरांवाला इस वक़ूए पे शामिल हो सकता था या नहीं हो सकता था। ये तमाम चीज़ें प्ली ऑफ एलिबाई में देखी जाएंगी।
پلی آف ایلیبائی کے لیے پہلی چیز یہ ہے، جو بندہ ڈیفینس کے طور پر پلی آف ایلیبائی لے رہا ہے، کیا وہ اس اوفینس کا اکیوزڈ ہے، اس کے اوپر جرم کا الزام ہے یا نہیں ہے، یہ بات دیکھنی ہے۔ اگر جرم کا الزام ہے دین وہ پلی آف ایلیبائی میں سٹینڈ کرتا ہے۔ دوسرا انگریڈینٹ یہ ہے کہ جس وقت جرم کا ارتکاب ہوا ہے، کیا وہ اکیوز پرسن جو پلی آف ایلیبائی لے رہا ہے، کیا اس وقت وہ وہاں موجود تھا، اور کیا اگر وہ موجود نہیں تھا تو جائے وقوع پر جس جگہ پہ وہ پلی لے رہا ہے کہ وہ اس جگہ پہ موجود تھا، اس جگہ پہنچنا اس کا پاسبل تھا یا نہیں پاسبل تھا۔ اس کے بعد جو پلی آف ایلیبائی ایک ملزم نے لی ہے، اس کا ٹائم فریم بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ کیا اس نے ایز سون ایز پاسبل وہ پلی آف ایلیبائی لے لی ہے، یا اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بعد میں یہ ڈیفنس لے لیا ہے۔ اب پلی آف ایلیبائی کی جو سپرٹ ہے، جو روح ہے، وہ ارتکاب جرم کے تمام جو وقت ہے، مثلا ایک جرم گیدرنگ شروع ہوئی ہے، جرم کا آغاز ہوا ہے 5 بجے اور 5:20 پر اوفینس کمٹ ہو گیا، معاملات ختم ہو گئے، ملزم چلے گئے۔ اب پلی آف ایلیبائی جس وقت ملزم لے رہا ہے تو ارتکاب جرم کا تمام وقت جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، کیا اس ٹائم سپین کے اندر اس ملزم کا اس جگہ پہ موجود ہونا پاسبل تھا، پروبیبل تھا یا نہیں تھا۔ اب پلی آف ایلیبائی کی نوعیت ہر مقدمے میں مختلف ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں کسی ملزم کو پلی آف ایلیبائی کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ پرزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک بندے پر زنا کا کیس دائر کر دیا جاتا ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس تاریخ والے دن یہ بندہ تو فلاں سینٹرل جیل میں یا ڈسٹرکٹ جیل میں بند تھا۔ اب یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک بندہ جیل میں موجود ہے اور وہ زنا کا مرتکب ہو رہا ہے فلاں مقام پہ فلاں خاتون کے ساتھ اور فلاں وقت میں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو قطعی صورت کی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس بات کو آلریڈی قانون پرزیوم کرتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے۔ ادروائز جب بھی کوئی پلی آف ایلیبائی ڈیفنس کے طور پر ایک ملزم لیتا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر ایک ملزم پلی آف ایلیبائی کو ثابت نہیں کر پاتا تو یاد رکھیے گا پلی آف ایلیبائی یا کوئی بھی ڈیفنس جب ایک ملزم لے لیتا ہے اور اس کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس بنیاد کے اوپر کہ وہ اپنے ڈیفنس کو ثابت نہیں کر رہا کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کنوکشن کے لیے یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل لا ہے کہ پروسیکیوشن کو بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ اپنا کیس ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اب پلی آف ایلیبائی جو ہے، جو آرٹیکل 24(1) کے اندر اس کا ریلیونٹ فیکٹس بیکم irrelevant facts become relevant کے ساتھ جو طریقہ ہے معاملہ، یہ صرف اور صرف کریمنل کیسز کے اندر ہی یہ اپلیکیبل ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ کیس لاز کی۔ تو کیس لاز میں سب سے پہلے ہمیں جو بات سامنے آتی ہے 1982 میں پی ایس سی پیج ہے 1052 میں، اس کیس میں یہ کہا گیا کہ پلی آف ایلیبائی جو ہے وہ پاسٹیلیوٹ کرتی ہے، مکمل ارتکاز ایک نقطے کے اوپر کرتی ہے، ایک فزیکل امپاسبلٹی آف دا پریزنس ایٹ دا ادر پلیس۔ جس پلیس پہ ملزم پلی لے رہا ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں تھا اور وہ فلاں جگہ پر موجود تھا، پلی آف ایلیبائی میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا وہ بندہ
اس جگہ پر موجود تھا جس جگہ کی وہ پلی لے رہا ہے، اور کیا وہ اس جگہ پر جو جائے وقوع ہے، جائے واردات ہے، اس پر وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ جو برڈن آف پروف ہے پلی آف ایلیبائی کا، یہ ہمیشہ ملزم کے اوپر ہوگا کہ ملزم نے اپنی ڈیفینس کو سپروو کرنا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی PLD 2001 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 279 میں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا، علی نواز ورسز اسٹیٹ ایک کیس تھا، اس میں یہ پرنسپل اسٹیبلش بھی ہوا اور یہ واضح بھی کیا گیا کہ اگر ایک ملزم ایز سون ایز پاسبل جو ہی اس پہ الزام لگنا ہے وہ پلی آف ایلیبائی لے لیتا ہے، پلی اس کو ڈیفینس کے طور پہ پروو کرتا ہے، ادروائز یہ سمجھا جائے گا کہ اس بندے نے اس پلی کو ایز اے ڈیفینس آفٹر تھاٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے، بعد میں سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 1987 PCRLJ پیج ہے 1373 میں۔ اس کے بعد پلی آف ایلیبائی جو ہے اٹ از ناٹ سبسٹینٹیو پیس آف لا، قطعی صورت قانون کسی جگہ کے اوپر اس کو ایز اے ڈیفینس تو لے رہا ہے، سبسٹینٹیو پیس آف لا نہیں اس کو مانا جاتا، کیونکہ پلی آف ایلیبائی کا کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا ویکسٹ ٹائپ آف پلی اینڈ کین ناٹ بی گیون اینی ویٹ۔ اس وقت تک اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی جب تک بہت ہی زیادہ مضبوط ایویڈنس کے ساتھ اس کو ثابت نہ کر دیا جائے، ادروائز پلیز یا کوئی بھی ڈیفینس جو ہے اس کو ثابت نہیں جب تک کیا جاتا تب تک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پلی آف ایلیبائی جب ایک ڈیفینس کے طور پہ ایک ملزم لیتا ہے تو قطعی صورت اس کو اہمیت نہیں دی جاتی اور اس کو ویکسٹ ٹائپ آف پلی جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2002 YLR پیج ہے 137 میں۔ اس کے بعد اب جب بھی ایک ملزم پلی آف ایلیبائی لے لیتا ہے، ایویڈنس لے آتا ہے، تو there should be a reasonable approach in all the cases to the entire evidence that produced by the accused in support of his plea of alibi۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 1989 SCMR پیش ہے 144 عبدالرشید ورسز اسٹیٹ ایک کیس تھا، اس میں یہ بات ایز اے سیٹلڈ پرنسپل سامنے لائی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پلی آف ایلیبائی جو ہے کیا اس کا برڈن آف پروف جو ہے وہ ہمیشہ اس بندے کے اوپر ہوگا جو اس پلی کو لے رہا ہے، ادروائز پروسیکیوشن نے اپنے کیس کو بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ اس نے ثابت کرنا ہے، اور پلی آف ایلیبائی ملزم کے اوپر ہی بیس کرتی ہے، اسی کے گرد گھومتی ہے، اسی کے سرکمسٹانسز اور اسی کے ایویڈنسز جو اس نے پروڈیوس کرنے ہیں اس کے اوپر آئے گا۔ اب پلی آف ایلیبائی کی بنا پر اگر ایک ملزم ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے آتا ہے تو چونکہ ایک ایویڈنس کی اپریسیشن کا معاملہ ہے، پلی آف ایلیبائی میں ایویڈنس سامنے آنے ہیں، دین یہ معاملہ نکلنا ہے، تو قطعی صورت ضمانت کے کسی بھی کیس میں پلی آف ایلیبائی کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLJ 2000 CRC پیج ہے 184 میں۔ اس کے بعد بیل سٹیج کے اوپر خواہ جتنے مرضی ایویڈنس سامنے آ جائیں، پلی آف ایلیبائی کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ڈیپر اپریسیشن قانون کہتا ہے کہ بیل سٹیج پہ نہیں آئے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2010 CRLJ پیج ہے 852 میں۔ اب بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جس صورتوں میں ملزم جو کہ پہلے ہی بلو آئی چائلڈ آف لا ہے، قانون کا چہیتا بچہ ہے، اس کو فیور دی جاتی ہے اور
اپنی پلی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو زیادہ دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑتی۔ اس طرح کا ایک کیس سامنے آتا ہے 1995 PCRLJ پیش ہے 1002 میں، ایک زنا کا کیس ہے۔ جس وقت وہ زنا الج کیا گیا ہے، جو وقوع کا وقت بتایا گیا ہے، اس وقت وہ ملزم جیل میں تھا اور جیل ریکارڈ پیش کیا گیا، جیل کی شہادت آ گئی ہے۔ تو اس بات کے اوپر ڈیپر اپریسیشن تو نہیں ہے یا ایویڈنس کا معاملہ تو ہے، لیکن چونکہ اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے کہ ایک بندہ جس وقت جیل میں تھا تو وہ کس طرح سے زنا کا مرتکب ہو سکتا ہے کسی خاص جگہ کسی کے گھر جا کے فلاں وقت میں جب وہ جیل میں تھا۔ یہ بات انٹرپریٹ اس کے اسلام میں کی گئی تھی۔ اب دوسری صورتیں یہ ہیں کہ جس وقت ملزم پلی آف ایلیبائی اس گراؤنڈ پہ لیتا ہے کہ وہ ملک سے باہر تھا اور اس کا ویزا کی کاپی، اس کی ٹکٹ کی کاپی، اس کے بورڈنگ کارڈ کی کاپی، اور وہاں دوسرے ملک میں اس کی موجودگی جب سامنے آ جاتی ہے اور وہ یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بیرون ملک تھا اس وقت، تو اس کی ضمانت جو ہے وہ لے لینی چاہیے، کیونکہ اس معاملے میں ڈیپر اپریسیشن جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ پریزمپشن قانون کرتا ہے کہ چونکہ ایک بندے کا بورڈنگ کارڈ بنا ہے، بندہ ملک سے باہر تھا، ملک میں اس جگہ پہ موجود ہی نہیں تھا جس جگہ پہ یہ جائے واردات تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ضمانت دے دی گئی، اور یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 2011 SCMR پیج ہے 1686 میں۔ اب ڈکیتی یا کوئی اسٹریٹ کرائم کا کوئی کیس آ جاتا ہے تو اس میں پلی آف ایلیبائی اگر لیا جا رہا ہے اس گراؤنڈ پہ کہ اس وقت ملزم کسی دوسرے شہر میں تھا یا فلاں جگہ پہ موجود تھا، تو قطعی صورت اس کو پلی آف ایلیبائی جو ہے کنسیڈر نہیں اس کو کیا جائے گا بیل سٹیج کے اوپر۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2014 PCRLJ پیج ہے 1002 میں۔ اس کے بعد قتل کے کیس میں دوران تفتیش جب پلی آف ایلیبائی کنفرم ہو جاتی ہے، پلی آف ایلیبائی کی اس بات پہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ قطعی صورت وہاں پہ تو موجود ہی نہیں تھا، فلاں سرکاری ہاسپٹل میں اس کی موجودگی پائی جاتی ہے، CCTV کیمرے میں وہ بندہ اس وقت وہاں موجود ہے اور میڈیکل اس کا سارا بنا ہوا ہے، اس وقت وہ بندہ قطعی صورت وہاں پہ نہیں تھا۔ تو جب یہ بات دوران تفتیش سامنے آ جاتی ہے اور آغاز میں ہی پتہ چل جاتا ہے تو ضمانت کی سٹیج پر بھی اس کو رعایت دی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2009 CRLJ پیج ہے 149 میں۔ اور برڈن آف پروف جو ہے پلی آف ایلیبائی کا ہمیشہ ملزم پہ ہوگا اور اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس وقت جائے واردات پر موجود نہیں تھا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2011 CRLJ پیج 50 پہ کہ اگر ملزم پلی آف ایلیبائی کو ثابت کرنے کے لیے گواہان صفائی کو پیش نہیں کرتا تو اس کی پلی آف ایلیبائی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ اب ملزم جب بھی پلی آف ایلیبائی کی سپورٹ میں کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس لے کے آ جاتا ہے، کوئی ریلوے کا ٹکٹ لے کے آ جاتا ہے، کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے آ جاتا ہے، اب وہ اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے اپنی پلی آف ایلیبائی کو، تو اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کو ریبٹ کرنا، اس کو تردید کرنا، اس کی غلط ثابت کرنا، یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2013 SCMR پیج ہے 106 میں۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مقدمہ جب ہو جاتا ہے دوران تفتیش لوگ بہت سے بیان حلفی سامنے لے آتے ہیں کہ جناب اس وقت ملزم فلاں جگہ پہ نہیں تھا، فلاں جگہ پہ تھا، تو ملزم کے حق میں دیے گئے جو لوگوں کی طرف سے بیان حلفی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2013 YLR پیج ہے 1984 میں۔ اس کے بعد قانون کہتا ہے کہ ملزم نے پلی آف ایلیبائی ایز سون ایز پاسبل لینی ہے۔ اگر ضمانت بوقت ضمانت بھی نہیں لی گئی، بعد میں لی گئی ہے، یا تفتیش کے دورانیے میں نہیں لی گئی، بعد میں لی گئی ہے، تو پلی جب بھی دیکھا جائے کہ یہ کافی عرصہ گزر گیا اس کے بعد یہ پلی لے رہا ہے بندہ،
تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آفٹر تھاٹ ہے، بعد میں سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ اس کو کیا گیا ہے، ڈاکومنٹس جعلی پروڈیوس کیے گئے ہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی تھی 2005 CRLJ پیج ہے 934 میں۔ اس کے بعد اگر کوئی سرکاری جو ہے افسر ہے، اس پہ اوپر کسی مخصوص offense کا، جرم کا الزام لگ جاتا ہے، تو اس وقت اگر وہ اپنے سرکاری آفیسر میں تھا یا اپنے پرائیویٹ ملازم تھا، تو جس جگہ پہ وہ موجود تھا وہاں پہ اپنی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ رجسٹرڈ حاضری لے آئے اور ثابت ہو جائے گا، بلکہ رجسٹرڈ حاضری کے ساتھ ساتھ جو کنسرنڈ اس کا آفیسر ہے اس کا تصدیقی سرٹیفکیٹ بھی لازمی آئے گا، اور تصدیق ہوگی کہ یہ بندہ اس وقت فلاں ڈپارٹمنٹ کی فلاں جگہ پہ موجود تھا جس وقت یہ اوفینس ہوا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2000 SCJ پیج ہے 697 میں۔ اب دوران تفتیش جن گواہان صفائی کو شہادت بر پلی آف ایلیبائی تسلیم کیا گیا ہو، ان کو بطور ڈیفینس وٹنس پیش کرنا لازم ہے۔ اگر نہیں پیش کیا جاتا تو پھر کنوکشن میں اس گراؤنڈ پہ تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے اگینسٹ یہ بات چلی جائے گی۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے PLJ 1996 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، پیج ہے 1100 میں۔ اس کے بعد ایسے کیسز آتے ہیں کہ ملزم پلی آف ایلیبائی بوقت شہادت، جب مقدمے کی شہادت شروع ہو رہی ہوتی ہے تو ادھر سے وہ پلی لے لیتا ہے، ڈیفنس لے لیتا ہے، اور اگر ملزم نے شروع سے کوئی پلی نہیں لی ہے، جب بھی ملزم نے کوئی ڈیفنس لینا ہے تو قانون پرزیوم کرتا ہے کہ یہ آغاز میں ہی آئے گا۔ جب بوقت شہادت اس نے یہ پلی لی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آفٹر تھاٹ ہے، بعد میں یہ کریٹ کیا گیا ہے ڈیفنس۔ تو یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2002 SCMR پیج ہے 1806 میں۔ اب پلی آف ایلیبائی کو ثابت کرنے کے لیے قطعی صورت کسی بھی گواہ کو بطور کورٹ وٹنس نہیں طلب کیا جا سکتا، بلکہ جب بھی طلب کیا جائے گا ایز اے ڈیفنس وٹنس ہی طلب کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2014 PCRLJ پیج ہے 1496 میں۔ اس کے بعد دوران تفتیش اگر ایک ملزم نے پلی آف ایلیبائی لے لی اور دوران جرا بھی اس کے اوپر وہ قائم رہا ہے، اس نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ پلی آف ایلیبائی جو اس نے لی تھی اس کے تحت وہ وقوع اس موقع واردات پہ موجود نہیں تھا، تو کراس ایگزامینیشن میں بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے، دین پلی آف ایلیبائی جو ہے اس کو درست تسلیم کیا جائے گا۔ یہ بات NLR 2000 سپریم کورٹ آف پاکستان CRLJ پیج ہے 380 میں۔ اس کے بعد ایک انوکھا سا کیسلا سامنے آتا ہے 2001 SCMR پیج 25 پہ۔ اس کیسلا میں ہوتا اس طرح سے ہے کہ ایک ملزم ابتدائی سٹیج کے اوپر جب وہ سامنے تفتیش ہوتا ہے، تفتیش کے دورانیے میں ہی پرائمری سٹیج کے اوپر ہی وہ پلی آف ایلیبائی لے لیتا ہے، لیکن تفتیشی پراسیکیوشن سے پیسے لے لیتا ہے، جان بوجھ کے وہ تفتیشی جو ہے اس پلی آف ایلیبائی کے اوپر تفتیش نہیں کرتا۔ یہ ایک لکونہ تفتیش کا رہ جاتا ہے، کیس چلتا رہتا ہے، آخر کار سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس لکونے کے اوپر ملزم کو بری کیا، اور کہ جناب تفتیشی نے جان بوجھ کر پلی آف ایلیبائی جو اس نے لی تھی اس کے اوپر کوئی تفتیش نہیں کی، ایک اہم لکونہ پراسیکیوشن کا جو ہے اپنے کیس کو خود ہی خراب کر لیا ہے۔ اب یہ بات پھر انٹرپریٹ کی گئی، اس کیسلا میں رپورٹ ہوا ہے 2001 SCMR پیج 25 میں۔ اس کے بعد اگر بوقت وقوع ملزم کسی جیل میں تھا تو ایسے کیسز میں، یا برون ملک تھا تو ایسے کیسز میں ایسا ملزم جو ہے پلی آف ایلیبائی کے تحت اتنا ثابت بھی نہیں کرنا پڑے گا، پرزمپشن اس کو حاصل ہوگی، قانون پرزیوم کر لے گا کہ یہ بندہ اس وقت جیل میں تھا، یہ بندہ اس وقت امریکہ میں تھا یا فلاں جگہ تھا، یہ بورڈنگ کارڈ ہے، یہ معاملہ ہے، تو وہ بندہ اکوٹ کیا جائے گا اور وہ اکوٹل اس کی جائز ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2015
YLR پیش 932 میں، اور اس کے بعد پلی آف ایلیبائی جب ملزم نے ثابت کرنی ہے اور اگر وہ ثابت نہیں کر پاتا تو بھائی صرف اسی وجہ سے کہ اس نے اپنی پلی کو ثابت نہیں کیا اس کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLD 2002 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، پیج 77 ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جناب جو پلی آف ایلیبائی کو کور کرتی تھیں، ہم نے دوستوں نے شیئر کی تھیں، تو دوبارہ جناب میں دوستوں کے کہنے انٹرپریٹ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں اپنی زبان میں۔ تو دوستوں اگر پسند آ جائے دیٹس گڈ، اگر نہ آئے تو انفرینڈ کر دیجیے گا اور بلاک کر دیجیے گا۔ تو آپ کا بہت شکریہ، کچہری جانے کا وقت ہوا ہے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔